अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं ले आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी जिसका नाम है रखेल। जी हाँ, रखेल। ये कहानी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर मेरी स्टोरीज़ आपको पसंद आती है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में उसे शेयर ज़रूर करें। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। रखेल पार्ट 1। हाय हाय, बुशरा खातून अपनी छाती पीटते हुए बेटे की लाश से लिपट गई। आग लगे तेरी सूरत को, तू पैदा होते ही क्यों ना मर गई डायन। खा गई है अपने इकलौते भाई को। हाय ओ रब्बा, मुझे पता होता तो पैदा होते ही तुम्हारा गला घोंट देती, तुम्हें जिंदा दरगोर कर देती। हाय मेरे मौला, हाय मेरा भोला भाला शहजादा। हाय हाय, इसकी सकी इसके सीना को भी और आवाजारी जारी रही। वो भी घर के एक कोने में घुटनों में सर दिए बैठी खामोशी से रो रही थी। माँ तो उसे कोस कर बुरा भला कहकर दिल की भड़ास निकाल रही थी। वो किसे कोसती, किसको बुरा भला कहती। अगर माँ का इकलौता बेटा कत्ल हुआ था तो उसका भी तो इकलौता भाई था। और उसने कौन सा किसी से मोहब्बत की पेंगे बढ़ाई थी या किसी से नाजायज़ ताल्लुकात रखे थे जो वो शर्मिंदा होती। वो तो खुद एक अजाब में फंसी हुई थी। इस दौर में भी कराची जैसे शहर में जंगल का कानून राइज था। एक गुंडे को पूरा हक था कि वो ताकत के बलबूते पर किसी लड़की की ज़िंदगी अजीरन कर दे, उसे हर वक्त छेड़ता रहे और एहतजाज करने पर इसके भाई को भी कत्ल कर दे। दिलावर शेख ने यही तो किया हुआ था इनके साथ। सरे बाजार उसे रोक कर वो बबांग दहल करता था। बीए बीए कर ले बेबी, फिर तुम्हें मेरी बीवी बनना है। और अगर इससे पहले कोई रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आ गया तो खुद तो जान से जाएगा ही, तुम्हारे बीए करने में भी रुकावट डाल देगा। वो इसका कुछ भी तो नहीं बिगाड़ सकती थी, बस खौफ से लरसती कांपती माँ की गोद में पनाह लेने घर को दौड़ पड़ती। 12वीं क्लास की लड़की की उम्र ही कितनी होती है। फिर बाप का साया सर पर ना होने की वजह से वो खुद को और भी गैर महफूज महसूस करती है। दिलावर शेख का तो नाम ही खौफ की अलामत था। दुकानदार बाकायदगी से उसे हफ्ता दिया करते। चू चरा करने वाले की बोरी में बंद लाश सड़क के किनारे पर पड़ी मिलती। किसी गंदे नाले में डूबी मिलती या साहिल समंदर पर अपनी तकदीर पर नोहा ख्वाह नजर आती। पुलिस वालों को भी अपने घर वाले और नौकरी अजीज थी। इसीलिए तो जब वो माँ को लेकर थानेदार के पास गई तो उसने पूरी तवज्जो से इसकी बात सुनकर कहा था, फिक्र ना करो माई, हम इससे बात कर लेते हैं, मगर बेहतर यही होगा कि तुम लोग ये इलाका छोड़कर कहीं चले जाओ। और एक ताकतवर शख्स है और इसकी पुश्त पर एक बड़े बाअसर शख्स मौजूद है जिसका वो काफ़ी लाडला है। कानून का मुहाफिज उन्हें ऐसा मशवरा देकर गोया बावर करा रहा था कि वो इस मामले में बेबस था, वरना पुलिस वाले मुजरिमों से बातचीत नहीं किया करते, उनकी सरकूबी करते हैं। यहाँ थानेदार कह रहा था कि वो उससे बात कर लेगा, गोया उसकी मन्नत समाजत करेगा। और ऐसे लोग मन्नत समाजत से नरम नहीं पड़ा करते। जिसके हाथ में इख्तियार आ जाए वो खुद को खुदा समझने लगता है। इसी इख्तियार ने फ़िरौन और नमरूद से खुदाई का दावा करवाया। इसी इख्तियार ने शद्दाद को अल्लाह पाक के मुकाबिल ला खड़ा किया। इसी इख्तियार ने अबू जहल को अपनी जहालत पर साबित कदम रखा। और यही वो इख्तियार है जिसकी वजह से आज अमेरिका ने दुनिया को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। जिस दर्जे का इख्तियार हो उसी दर्जे की मनमानी की जाती है। कहावत है कि मोची को इख्तियार मिला और उसने चमड़े का सिक्का जारी कर दिया। दिलावर शेख के पास भी एक बाअसर शख्सियत की चमचागिरी के बास इतना इख्तियार आ गया था कि वो एक गरीब लड़की की ज़िंदगी अजीरन कर सकता था, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो खूबसूरत थी। यही खूबसूरती अगर साहब इख्तियार और उम्रा के घर जन्म ले तो बाअसे रौब बन जाती है, और अगर गरीब के घर जन्म ले तो तमाशा और देखने की चीज़। बकौल शायर, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली नज़र बुरी ही डाली। अगर वो मामूली शक्ल या कबूले सूरत होती तो उसे इन हालात का सामना तो ना करना पड़ता। मोहल्ले के आवारा लड़कों और इसका इश्क का शौक चुराता
تو اسکول کے لڑکے بھی آہے بھرتے نظر آتے، اور جب دلاور شیخ جیسے گنڈے کی نظر پڑی تو تمام اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ اور ایک باحیا، باعزت اور خوددار لڑکی تھی، اسے نہ تو محلے کے آوارہ لڑکوں کی پرواہ تھی اور نہ اسکول میں موجود اشاق کی۔ بے نیازی، بے دھیانی اور خاموشی سے کام لے کر ایک شریف لڑکی ایسے بے غیرتوں کو اپنے کام سے کام رکھنے پر مجبور کر سکتی ہے؟ یوں بھی بھونکنے والا کاٹا نہیں کرتے، اور شریف لڑکیوں کو چھیڑنے والے آوارہ سگھی کی طرح تو ہوتے ہیں جن کا کام ہی بھونکنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کی بدقسمتی کہ اسے کاٹنے والا کتا ٹکرا گیا تھا۔ دلاور شیخ اس محلے بلکہ آس پاس کے 2-3 محلوں کا بے تاج بادشاہ تھا۔ وہاں کے لوگ اس کے منہ لگنے سے گریز کیا کرتے، کیونکہ ایسے گنڈوں کے خلاف نہ تو پولیس میں کوئی سنوائی ہوتی ہے اور نہ کوئی عدالت ہی انصاف مہیا کر سکتی ہے۔ کرائے کے وکیل، کرائے کے گواہ اور خریدے ہوئے جج بھلا غریبوں کی کیا مدد کریں گے؟ اس کی ماں بھی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی، وہ دلاور شیخ کے اختیار سے بھی واقف تھی۔ رہی سہی کسر تھانے دار کی باتوں نے پوری کر دی تھی، اس لیے اس نے حتی الوسع یہ بات اپنے جوان بیٹے سے چھپائے رکھی۔ مگر کب تک؟ ایک دن جب وہ روتی، لرزتی، کانپتی گھر میں داخل ہوئی تو بڑا بھائی مزدوری نہ ملنے کے باعث پہلے سے گھر میں موجود نظر آیا۔ وہ گھروں میں رنگ و روغن کا کام کرتا تھا۔ چھوٹی اور لاڈلی بہن کی حالت دیکھتے ہی وہ تڑپ اٹھا۔ وہ بھی ایک غیر مرد کی بیہودہ گفتگو سن کر غصے اور خوف سے کھولتی ہوئی گھر پہنچی تھی۔ ماں کی آنکھوں کے اشارے سمجھے بغیر اس نے روتے ہوئے ساری بات بھائی کے سامنے اگل دی۔ بھیا، وہ کمینہ مجھے روزانہ تنگ کرتا ہے، کبھی کالج کے دروازے پر روک لیتا ہے، کبھی گلی کے نکڑ پر اور کبھی بازار میں بیہودہ اور گندی گندی باتیں کرتا ہے۔ فلمی ہیرو کی طرح بھڑکے مار کر محبت کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے میرے BA کرتے ہی زبردستی مجھ سے شادی کر لے گا، اور اگر اس سے پہلے میرا رشتہ لے کر کوئی آیا تو اسے جان سے مار کر اسی وقت مجھے بیوی بنا لے گا۔ کون ہے وہ بدبخت؟ اس کا بھائی شاہ نواز غصے میں کانپتا ہوا چارپائی سے کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے بولا، جب تک میں زندہ ہوں میری گڑیا کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا بھی تو وہ آنکھ اس کے جسم کا حصہ نہیں رہے گی۔ دلاور شیخ، اس نے سسکیاں لیتے ہوئے اس گنڈے کا نام لیا۔ شاہ نواز فوراً گھر سے باہر نکل گیا۔ ماں نے اسے روکنے کی بڑی کوشش کی، مگر بیٹیوں کی طرح لاڈلی بہن کی آنکھوں میں نظر آنے والے آنسو دیکھ کر وہ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ وہاں سے بھاگتے ہوئے دلاور شیخ کے اڈے پر پہنچا تھا، مگر واپسی پر اسے ایک ہمدرد رکشے والا لے کر آیا تھا۔ دلاور شیخ کے اڈے کے سامنے اس کی بے یار و مددگار پڑی لاش کو اس ڈرائیور نے اس لیے رکشے میں ڈالنے کی ہمت کی تھی، وہ ان کا دور پار کا رشتہ دار تھا۔ 2-3 گھنٹے بعد بہن کو چھیڑنے والے عبرت کا نمونہ بنانے کا دعوے دار دلاور شیخ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکا، البتہ اپنی جان دے کر کم از کم بے غیرتی کی زندگی جینے سے بچ گیا تھا۔ اکلوتے بیٹے کی لاش دیکھ کر اس کی ماں پاگلوں کی طرح بس اسے ہی کوستی رہی، اس کے علاوہ اس بیچاری کے بس میں تھا بھی کیا؟ تناوش تو پیدا ہی کیوں ہوئی؟ میں نے تیرے منہ پر تیزاب کیوں نہ پھینکا؟ ارے تیرے چہرے پر چیچک ہی نکل آتی تو میرا گبرو بیٹا تو مجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اس کی ماں کا مجذوبانہ واویلا جاری رہا۔ محلے کی 2-3 بوڑھی عورتیں اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگیں، مگر جوان بیٹے کی موت کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا۔ وہ کسی کی بات سمجھنے کے قابل ہوتی، روتی، سینہ کوبی کرتی، وہ کسی کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ تناوش کے اندر نفرت کا ایسا الاوا روشن تھا جو ہر چیز کو بھسم کر دینے پر تلا تھا۔ باپ جیسے بھائی کی موت اسے بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ گھٹنوں میں سر دیے بس اپنے پروردگار سے شکوہ گناہ کر رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ خودکشی کا سوچنے لگتی اور اس کے مرنے کے بعد کم از کم اس کی ماں کو تو سکون آ جائے گا، مگر خود کو حرام موت کے حوالے کر کے وہ اپنی آخرت برباد کر کے اسے کیا ملتا؟ دلاور شیخ تو اسی طرح دندناتا پھرتا، اس کے بعد کسی اور غریب لڑکی کی عزت کے در پہ ہو جاتا۔
جبکہ وہ اسے عبرتناک موت مارنا چاہتی تھی۔ کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ وہ اسے اپنے سامنے ایڑیاں رگڑتے دیکھ سکتی، مگر یہ ناممکن تھا۔ نہ تو قانون کے پاس اتنی طاقت تھی کہ دلاور شیخ پر ہاتھ ڈال سکتی، اور نہ کوئی اور ایسا تھا جو دلاور شیخ کو ہلاک تو کیا، صرف انہیں ہی دلاور کے شر سے بچا لیتا۔ جنازہ اٹھا اور ماں بیٹیاں تڑپ تڑپ کر غش کھا کر گر پڑی۔ محلے کی عورتوں نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا تھا۔ ہوش میں آ کر بشریٰ خاتون کا واویلا پھر شروع ہو گیا، اور تناوش نے گھٹنوں میں سر دے کر دوبارہ اللہ پاک سے شکوہ شکایت کرنے لگ گئی۔ اس کے علاوہ اب ان کے بس میں بھی کچھ نہیں تھا۔ رات کے گہرا ہوتے ہی محلے والیاں آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگیں۔ ایک ہمدرد ان کے لیے کھانا لے آیا، مگر ماں بیٹی نے کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجبوراً کھانا وہیں رکھ کر وہ بھی تسلی کے چند بول ضائع کر کے رخصت ہو گئے۔ رات گئے ماں کی ممتا نے جوش مارا اور بشریٰ خاتون نے گھٹنوں میں سر دیے۔ بیٹی تناوش کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا، اسے بے تحاشا چومتے ہوئے وہ روتی گئی، میری گڑیا، میری لاڈلی شہزادی، میری چندا، بس کرو نہ رو، تمہاری ماں زندہ ہے اب تک۔ ماں کی شفقت پا کر وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ بشریٰ خاتون اسے مناتی رہی، دلاسے دیتی رہی، وہ ماں کی لاڈلی ہی تو تھی، اور بھائی کی موت میں اس کا کوئی قصور بھی تو نہیں تھا۔ نہ تو اس نے اپنی صورت خود بنائی تھی، اور نہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق رکھا تھا کہ اسے مورد الزام ٹھہرایا جاتا۔ ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹے روتی رہی، اور مالک ارضا و سما سب کچھ تحمل سے دیکھتا رہا، کیونکہ عزت و جلال کے مالک نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، دارالجزا نہیں بنایا۔ اگر دنیا کو بدلے کی جگہ بنا دیتا تو اب تک دلاور شیخ کی بوٹ یا چیل کونے خالی ہوتی۔ اس کے پاس کس چیز کی دیر تھی، وہ تو بس کن کہتا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ذات بابرکت نے ہر کام کا ایک مقررہ وقت رکھا ہے، اور اس سے پہلے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ برے کام کا نتیجہ برا ہوا کرتا ہے، مگر اس نتیجے نے ظاہر کب ہونا ہے، یہ اس مالک ہی کو معلوم ہے۔ اگلے دن تعزیت کے لیے آنے والی عورتوں کا تانا بانا بندھا رہا۔ پڑوسیوں نے بیٹھک میں مردوں کے بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی گئی تھی۔ چونکہ وہاں بیٹھنے کے لیے گھر کا کوئی مرد موجود نہیں تھا، اس لیے جاننے والے خود بشریٰ خاتون کے پاس آ کر تعزیتی کلمات پڑھ جاتے تھے۔ محلے کی مسجد کا امام مولوی محبوب الہی بھی تعزیت کرنے آیا تھا۔ تناوش کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس نے تسلی بھرے کلمات کہے، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کے فوائد پر روشنی ڈالی، اور آخر میں بشریٰ خاتون کو مخاطب کر کے مشورہ دینے لگا، بشریٰ بہن، یہ موقع ایسی بات کرنے کا تو نہیں ہے، لیکن بہتر ہوگا اگر کسی میڈیا نمائندے سے مل کر اسے اپنے مسئلے سے آگاہ کرو تو شاید اس بدبخت سے تناوش بیٹی کی جان چھوٹ جائے۔ اگر میڈیا پر یہ خبر چل پڑی تو یقیناً کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ میں بھی کوشش تو کروں گا، اگر محلے والوں نے ساتھ دیا تو ہم باقاعدہ احتجاج کریں گے تاکہ کسی طرح صاحبان اقتدار تک یہ بات پہنچ جائے۔ مولوی صاحب کا مشورہ رد کرنے کے قابل نہیں تھا۔ انتقام میں جلی بھنی بشریٰ اگلے ہی دن ایک میڈیا آفس پہنچ گئی تھی۔ آفس سے باہر ہی اسے ایک بند ویگن مل گئی، اور وہ خبروں کی تلاش میں کہیں جا رہے تھے۔ اس نے بات سن کر میڈیا کا نمائندہ بڑے جوش سے اس کے ہمراہ ہو لیا تھا، مگر گھر پہنچنے پر ایک حیرت ان کی منتظر تھی۔ دلاور شیخ اپنے گنڈوں کے ساتھ وہاں پہلے سے کھڑا تھا۔ اسے کسی نے یہ خبر پہنچا دی تھی کہ مولوی صاحب کے کہنے پر بشریٰ خاتون میڈیا سے رابطہ کرنے نکل پڑی ہے۔ بشریٰ کو 2-3 ننگی گالیاں بکنے کے بعد دلاور شیخ اپنے گنڈوں کے ساتھ میڈیا والوں پر چڑھ پڑا۔ وہ 3 آدمی تھے، ڈرائیور، کیمرہ مین اور رپورٹر۔ ان تینوں کو کھینچ کر دلاور کے گنڈے ساتھی ویگن سے باہر لے کر آئے۔ تو تم میں سے کتنوں کی باجی یا کالج اسکول جاتی ہے؟ انہیں ایک قطار میں کھڑا کر کے دلاور کی زبان غلاظت اگلنے لگی۔ رپورٹر تھوک نگلتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ دیکھیے جناب، آپ اچھا نہیں کر رہے، ہم عوام کے خدمتگار ہیں اور ایسی کی تیسی تمہاری خدمت کی۔ دلاور نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے اسے بات مکمل نہیں کرنے دیا۔
دلاور کا بھاری تھپڑ کھا کر اس نے ایک جانب منہ کر کے خون تھوکا اور سر جھکا لیا۔ یہ پہلی بار ہے کہ میں فقط تنبیہ کر رہا ہوں، اگر اس کے بعد مجھے تم میں سے کوئی اس گھر یا گھر والوں کے قریب پھٹکتا نظر آیا، اس کی شلوار اتار کر اس کے سر پر باندھ دوں گا اور اس کے گھر کی خواتین کے جسم پر شلوار تو کیا قمیض بھی نہیں چھوڑوں گا۔ غلطی ہو گئی مائی باپ، ڈرائیور نے تھر تھرا کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ دیے۔ دلاور شیخ نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا جنہوں نے ان کی گاڑی کے شیشے توڑ کر ان کا کیمرہ بھی توڑ دیا۔ اس وقت کراچی کے حالات واقعی جنگل جیسے تھے۔ رینجرز وغیرہ کا آپریشن ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا۔ ایک دو سیاسی جماعت کے گنڈوں نے پورے کراچی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ لوگ اتنے ڈرے سہمے ہوئے تھے کہ ایک حواس باختہ شخص کی بکواس کو کئی گھنٹے تک سر جھکا کر سنتے رہتے۔ وہ احمق جسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے، لیکن لوگوں کے پاس احتجاج کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میڈیا والوں کا بس بھی انہی کمزوروں پر چلتا ہے جو اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بڑی مچھلیوں کے خلاف وہ بھی زبان نہیں کھول سکتے۔ کراچی میں ملنے والی ہر بوری بند لاش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ بھتہ وصول کرنے والے کون ہیں؟ ٹارگٹ کلرز کا تعلق کس لابی سے ہے؟ یہ اور ان جیسے بہت سارے سوالوں کے جوابات معلوم ہوتے ہوئے بھی وہ ان سب کو نامعلوم افراد کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ یوں بھی میڈیا کا اصل مقصد پاکستان میں انتشار پھیلانا، بد انتظامی اور بد نظمی ظاہر کرنا، اسلام کو بدنام کرنا اور لبرل ازم کی تشہیر و تعریف کرنا ہی تو ہے۔ میڈیا والوں کے بھاگتے ہی دلاور شیخ ان کے گھر میں گھس گیا۔ بدقسمتی سے مولوی محبوب الہی وہاں موجود تھا۔ بزرگوں، سنا ہے میرے خلاف کوئی محاذ کھول رہے ہو؟ بارش عمر رسیدہ مولوی کے سامنے کھڑے ہو کر دلاور شیخ نے گھٹیا لہجے میں کہا۔ تناوش اس وقت زمین پر بچھی دری پر بیٹھی نفرت بھری نگاہوں سے اس کی شکل گھور رہی تھی، جو اس کے لیے مبعوث ترین شخص تھا۔ دن میں جانے وہ کتنی بار اس پر لعنت بھیجا کرتی۔ اسے دردناک موت کے حوالے کرنا تناوش کی ایسی خواہش تھی کہ جس کے بعد ہی اس کی زندگی میں کسی دوسری خواہش کا نمبر آتا تھا۔ دلاور، اللہ کے غضب سے ڈرو، کیوں اس یتیم بے سہارا بچی کے پیچھے پڑا ہے؟ تو ان کا ماما لگتا ہے سالے۔ اس کی سفید داڑھی پکڑ کے دلاور نے کھینچ کر زمین پر پٹکا۔ تناوش سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ بھاگ کر مولوی صاحب کے قریب پہنچی۔ تم جیسے بہادر بس کمزوروں پر ہی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، غصے بھرے لہجے میں کہتے ہوئے مولوی صاحب کو سہارا دے کر اٹھانے لگی۔ ہا ہا ہا، دلاور نے مکروہ انداز میں قہقہہ لگایا۔ تو کوئی طاقتور ڈھونڈ کر لے آؤ بیبی، یہاں تو سبھی دلاور شیخ سے کمزور ہے۔ اللہ پاک تو کمزور نہیں ہے دلاور؟ مولوی محبوب الہی نے غم و غصے سے کانپتے ہوئے اسے سب سے طاقتور ذات کا حوالہ دیا۔ تو میں کون سا اللہ پاک کے ساتھ لڑ رہا ہوں؟ میں بھی تو تم جیسے کیڑے مکوڑوں سے مخاطب ہوں۔ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے دلاور۔ مولوی محبوب الہی نے اسے اللہ پاک کے غضب سے ڈرایا۔ سن بے مولوی، یہ وعظ مسجد میں بیٹھ کر سنانا، میں یہاں تیرا وعظ سننے نہیں آیا۔ اور یاد رکھنا، اگر اس کے بعد میرے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے کالے برقعے والی کو گھر بٹھا لینا۔ شاید نہم کلاس میں ہے، شکل کا تو پتہ نہیں، مگر چال دیکھ کر لگتا ہے وہ بھی میرے ہونے والی بیگم کی طرح ہی ہوگی۔ دلاور شیخ نے غلیظ انداز میں مولوی صاحب کو اس کی بیٹی کا حوالہ دے کر دھمکی دی۔ تجھے اللہ پوچھے گا دلاور، تم پر ضرور اللہ پاک کا غضب ہوگا۔ آنسو بہاتے ہوئے محبوب الہی وہاں سے سر جھکا کر چل پڑا۔ اپنی معصوم بیٹی کا نام ایک غلیظ گنڈے کے ہونٹوں سے سن کر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ گاؤں والوں نے پہلے ہی دلاور شیخ کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بھرے پورے محلے میں سینکڑوں کی تعداد میں جوان مرد موجود تھے اور ان پر دلاور شیخ چند گنڈوں کی مدد سے حکومت کر رہا تھا، کیونکہ وہ اکٹھے نہیں تھے۔ سب کے سب اپنے اپنے غم اور اپنی اپنی ترجیحات تھے۔ مسلمانوں کی سب مثال ایک جسم کی سی ہے کہ ایک مسلمان کا دکھ درد سب کا دکھ درد ہوتا ہے، مگر یہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ہر ایک چیز اپنی
ہر ایک کو اپنی ہی پڑی تھی۔ بشریٰ خاتون کے گھر پر آنے والی مصیبت کو اسی نے جھیلنا تھا۔ اگر اس ایک کی مصیبت کے خلاف تمام محلہ ایکا کر کے دلاور شیخ کے سامنے آ جاتا تو وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا، لیکن بشریٰ کے لیے دوسرا کوئی بھی اپنی پرسکون زندگی میں زہر نہیں گھولنا چاہتا تھا۔ ایک غریب مولوی نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی جرأت کی اور اسے سب لوگوں کے سامنے تماشا بنا دیا گیا۔ مولوی صاحب کی بیٹی کو پڑنے والی دھمکی محلے بھر کے والدین کی جوان بیٹیوں کو دھمکی تھی۔ جو شخص مولوی محبوب الہی جیسے سفید ریش اور باعزت شخص کے ساتھ اتنے گھٹیا انداز سے پیش آ سکتا تھا، اس کا سلوک عام لوگوں کے ساتھ کیسا ہوتا؟ ابے مولوی، آخری بات سنتا جا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیوں ماں بیٹی کی مدد کرنے پر کھڑے ہوئے ہو۔ بشریٰ خاتون ابھی تک خوبصورت ہے اور تمہاری کافی عرصے سے بیچاری بیوہ پر نظر ہے۔ تم بھی کچھ خدا کا خوف کھاؤ، تمہیں ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ اگر زیادہ جوانی چڑھی ہے تو اس سے شادی کر لو، جیسے میں اس کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہوں۔ دلاور شیخ اپنے غلیظ ہونٹوں سے غلاظت ہی اگل سکتا تھا۔ مولوی محبوب الہی کے پاس اس کی گندی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ غم و غصے اور دلاور کی توہین آمیز سلوک سے لرزتا کانپتا ان کے گھر سے نکل گیا۔ یہ باقی لوگ یہاں کھڑے کیا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ وہاں موجود باقی لوگوں پر برس پڑا۔ تمام کان دبائے ہوئے ان کے گھر سے نکل گئے۔ سن لے بڑھیا، تیرے عاشق کو تو اس کی اوقات یاد دلا دی ہے میں نے۔ آئندہ تم بھی ذرا ہوش میں رہنا، یہ نہ ہو مجھے شادی سے پہلے ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ سہاگ رات منانا پڑے۔ اس کی بات سن کر اس کے آدمیوں نے گھٹیا انداز میں قہقہا لگایا تھا۔ بشریٰ خاتون وہ ذلت آمیز باتیں سن کر بس دل ہی دل میں اللہ پاک کو پکار کر رہ گئی۔ اس کی نم آلود آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئی تھی۔ اس کے لیے بھائی کا غم اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ جلدی زائل ہو جاتا، مگر زندگی کسی کے غم اور دکھ کی وجہ سے رکا نہیں کرتی۔ یہ تو بہتے دریا کی صورت ہر دم رواں دواں رہتی ہے، نہ تو خوشی کے انبار اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں اور نہ غم کے پہاڑ اس کا راستہ روک سکتے ہیں۔ زندگی اسی ڈگر پر چلتی رہی۔ اس نے دوبارہ کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ کالج ان کے گھر سے 1.5-2 کلومیٹر دور تھا اور وہ یہ سارا راستہ پیدل ہی طے کیا کرتی تھی۔ نہ تو اس کے پاس رکشے کا کرایہ ہوتا اور نہ بس کا۔ پہلے تو بھائی کی وجہ سے ان کی گزر بسر ہو جایا کرتی، اب تو وہ بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا باپ ایک سرکاری محکمے سے ریٹائر ہوا تھا۔ اس کی محدود پنشن سے گھر کا گزارا نہیں چل سکتا تھا۔ بیٹے کی ناگہانی وفات کے بعد بشریٰ خاتون نے محلے کے متمول افراد کے یہاں کام کرنا شروع کر دیا۔ 2-3 گھروں کے برتن بھانڈے دھو کر اور گھر کے جھاڑ پوچھ کر کے اسے اتنا کچھ مل جاتا تھا کہ وہ زندگی کی گاڑی کو آگے ڈھکیل سکے۔ تنوش کو تعلیم جاری رکھنے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھی ماں کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی، لیکن ماں بیٹی کو دلاور شیخ کی دھمکی کھائے جا رہی تھی۔ اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر اس نے تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا تو وہ اسے اٹھا کر لے جائے گا، ورنہ وہ اپنی بیوی کو BA پاس دیکھنے کا متمنی تھا اور BA کرنے تک وہ اس مصیبت سے جان چھڑائے رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کی ماں بھی اس حق میں نہیں تھی کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرے۔ یوں بھی اس کی صورت و شکل ایسی تھی کہ گھر میں موجود مردوں کی نیت خراب ہوتے دیر نہ لگتی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ گھر سے کہیں بھاگ جائے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت اس کی آنکھیں کھول دیتی کہ آخر وہ جائے گی کہاں، اور پھر ایک دلاور شیخ سے جان چھڑا کر شاید اسے کتنے دلاوروں کا بھگتانا کرنا پڑے۔ اس کی ماں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن تھوڑے مختلف انداز میں۔ اس نے گھر بیچ کر اپنی بیٹی کے ساتھ بھاگ جانے کا سوچا۔ جن گھروں میں وہ کام کرتی تھی، ان میں سے ایک ہمدرد شخص حاجی منظور کو اعتماد میں لے کر اس نے یہ درخواست کر دی کہ ان کے گھر کے لیے کوئی گاہک ڈھونڈ دے۔ حاجی منظور بھی دلاور شیخ سے خوفزدہ تھا، لیکن یہ کام کوئی اتنا خطرے والا نہیں تھا کہ وہ صاف انکار کر دیتا۔ ٹھیک ہے بشریٰ بہن، میں کوشش کروں گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے حامی بھر لی۔ 3 دنوں بعد اس نے بشریٰ کو بتایا کہ اس نے ایک پراپرٹی ڈیلر سے بات کر لی تھی اور وہ کسی وقت بھی ان کے گھر کا چکر لگا سکتا ہے۔ بشریٰ نے حاجی منظور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، حاجی صاحب، اگر ہو سکے تو پراپرٹی ڈیلر کو بتا دے کہ وہ سحپہر کے وقت تشریف لائے کہ اسی وقت میں گھر میں موجود ہوتی ہوں۔ ٹھیک ہے بہن۔ حاجی منظور اسی وقت موبائل
فون نکال کر پراپرٹی ڈیلر کو یہ بات بتانے لگا۔ پراپرٹی ڈیلر اسی دن ان کے گھر آ گیا تھا۔ گھر کو اچھی طرح دیکھ کر اس نے جو قیمت لگائی وہ ان کی امیدوں سے کہیں زیادہ کم تھی۔ میں اس گھر کے 10 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ نہ معلوم اسے ان کی مجبوری کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا یا یوں ہی ماں بیٹی کو بیوقوف جان کر وہ کوڑیوں کے مول ان کا گھر ہتھیانا چاہتا تھا۔ بشریٰ خاتون لجاجت سے بولی، بھائی جان، ہم غریب ماں بیٹی کا یہی ایک ٹھکانہ ہے اور اس سے بیچ کر ہم اپنے سر چھپانے کے لیے کوئی اور جگہ دیکھیں گے۔ خدا را اتنی کم قیمت نہ لگائے کہ ہم ایک کمرے کا کوارٹر بھی نہ خرید سکے۔ وہ کاروباری لہجے میں بولا، بہن جی، 6 مرلے کے مکان کی کیا قیمت لگاؤں؟ بھائی، یہ قیمت تو اس زمین کی بھی نہیں ہے، جبکہ اس پر 2 پختہ کمرے، برآمدہ، باورچی خانہ وغیرہ سب کچھ بنا ہوا ہے۔ دیکھیں بہن جی، آخری اور حتمی بات کروں گا، اگر پسند نہ آئے تو کسی اور کو بلوا لینا، 12 لاکھ روپے دوں گا۔ بھائی جان، ہم غریبوں کا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اونے پونے میں یہ گھر خرید بھی لیا تو ایک دن اللہ پاک کو جان دینی ہے۔ بشریٰ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ محبوب شوہر کا آبائی گھر بیچتے ہوئے اس کا کلیجہ حلق کو آ رہا تھا اور پھر خریدار اس کے کم دام دے رہا تھا، جیسے کہ کوئی جھوپڑی خرید رہا ہو۔ بہن جی، یہ میرا کاروبار ہے، چند ٹکے میں نے بھی کمانا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نہ بیچیں، یوں مجھے آخرت کی دھمکیاں تو نہ دے۔ میں آپ سے چھین تھوڑے نہ رہا ہوں۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا بھائی جان۔ بشریٰ خفیف سی ہو گئی تھی۔ اس نے حاتم تائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے بہن جی، 15 لاکھ دے دوں گا۔ بھائی جان، ہم ماں بیٹی کو کوئی اندازہ نہیں ہے، میں کل حاجی صاحب سے معلوم کر کے آپ کو بتا دوں گی۔ بشریٰ خاتون اتنی بچی تو نہیں تھی کہ فوراً ہاں کر دیتی۔ 10 لاکھ سے بات شروع کرنے والا اگر 15 لاکھ تک کی آفر کر سکتا تھا تو یقیناً حاجی صاحب کے درمیان میں آنے کی وجہ سے کچھ اور مزید رقم بڑھا دیتا۔ ٹھیک ہے بہن جی، آپ حاجی صاحب سے پوچھ لیں اور پھر جو فیصلہ ہو مجھے اس نمبر پر بتا دینا۔ اس نے اپنا تعارفی کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کارڈ لے کر بشریٰ نے کہا، بھائی جان، آپ چائے تو پی کر جائیے نا۔ نہیں بہن، پھر کبھی سہی، کہہ کر وہ ان کے گھر سے نکل گیا۔ اگلے دن بشریٰ خاتون نے حاجی منظور سے گھر کی بابت مشورہ لیا۔ حاجی منظر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بہن، مجھے کوئی خاص اندازہ تو نہیں ہے، لیکن 15 لاکھ مناسب رقم ہے، اور یوں بھی آپ کے جو حالات ہیں ان کے مطابق اس رقم کو غنیمت سمجھو۔ جان اور عزت سے بڑھ کر نہ مال و دولت ہوتا ہے اور نہ زمین جائیداد۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی جان۔ بشریٰ نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا۔ گھر واپسی پر اس نے تناوش کو پراپرٹی ڈیلر سے بات کرنے کو کہا اور اپنے موبائل سے پراپرٹی ڈیلر کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ چند گھنٹیوں کے بعد ہی اس کی سہمی ہوئی ہیلو ابھری۔ ہیلو انکل، میں بشریٰ بی بی کی بیٹی بات کر رہی ہوں۔ کل آپ ہمارا مکان دیکھنے آئے تھے نا؟ تناوش کا تعارف بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس نے حیرانی بھرے انداز میں موبائل کو کان سے ہٹا کر دیکھا اور دوبارہ کال ملانے لگی۔ گھنٹی کے جاتے ہی نمبر مصروف کر دیا گیا تھا۔ تناوش نے کارڈ پر اس نمبر کو بغور دیکھا کہ کہیں وہ غلط نمبر تو نہیں ملا رہی تھی، مگر نمبر میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ دوبارہ نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس مرتبہ پہلی ہی گھنٹی پر کال اٹینڈ کر لی گئی تھی اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ریسیور سے ڈری سہمی آواز ابھری، مس، آپ کیوں مجھے بار بار کال کر رہی ہیں؟ خدا کے واسطے مجھ سے رابطہ نہ کرو۔ میری توبہ، میں نے آپ کا گھر نہیں خریدنا۔ چچا جان، کیا ہوا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے؟ وہ غم و غصے سے پھٹ رہا تھا۔ شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے بے ربط ہوتی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے دامن امید دراز کیا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے بی بی جی، دلاور شیخ نامی گنڈے کے آدمیوں نے مجھے مارنے پیٹنے کے ساتھ دھمکیاں بھی دی ہیں کہ اگر میں نے آپ کا گھر خریدا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں معذرت خواہ ہوں محترمہ، اور امید ہے اب آپ مجھے دوبارہ کال نہیں کریں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پھر سے رابطہ ختم کیا۔ کیا ہوا بیٹی؟ بات چیت ختم ہوتے ہی اس کی ماں نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ امی جان، اس خبیث تک ہمارے گھر بیچنے کی بات پہنچ گئی ہے۔ اس لعنتی کے گنڈوں نے پراپرٹی ڈیلر پہ بیچارے کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور ہمارا گھر خریدنے سے منع کر دیا ہے۔
پتہ نہیں اس موذی سے کب جان چھوٹے گی۔ یا اللہ پاک اس بدبخت کے شر سے ہمیں پناہ دے۔ بشریٰ دونوں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑانے لگی۔ ان کی نظریں سارے دنیاوی سہاروں سے ہٹ کر آخری اور یقینی سہارے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ آخر کیسے بچے گی بشریٰ اور اس کی بیٹی، دونوں کو کیسے راحت ملے گی اس خطرناک گنڈے سے، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ